बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि असल लीडर कौन होता है। लीडर एक्चुअली किसी भी कौम का या किसी भी मुल्क का एक टीचर होता है, इस पे बात करेंगे। फिर असल आईनी तरमीम, यानी ये जो तरमीम का बंडल है, इसमें असल आईनी तरमीम आपके सामने रखूंगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक्शन में है, वो जो 8 जजेस हैं कानून पसंद और आइन पसंद। फिर हम जिक्र करेंगे कि तमाम कॉलेजेस को 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ताले लगा दिए गए। और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे, आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन को लॉ अफसर ने ये मशवरा दिया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दोबारा चोरों को, डाकुओं को और लुटेरों को दे दी जाएं, क्योंकि इसके बगैर बंदे किसी सूरत पूरे नहीं हो रहे। और अब तो बातें यहां तक होने लग गई हैं कि हुकूमत के अपने 12 बंदे गायब हैं। इस दौरान हुकूमत ने इंतहाई खतरनाक काम किया और मौलाना फजल रहमान के एक सेनेटर को जो है वो अगवा कर लिया। आज बलोचिस्तान में जो कौमी शाहराह है वो बंद है, वहां पे JUI जो है वो एहतजाज कर रही है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बरअक्स उन्होंने फैसला ये किया है, उनको मशवरा ये दिया गया है। ज़ाहिर है वो नून लीग पे जो है ना वो चलता है, पीपल्स पार्टी के साथ चलता है कि वो नशिस्तें दोबारा खंजीर का गोश्त समझ के वो पहले खंजीर खा रहे हैं, तो ये खंजीर का गोश्त भी उनको दे दिया जाए ताकि वो अपनी आईनी तरमीम कर लें। बहरहाल उसके बाद ये जो है ज़रा सा भी, यानी कोई कोरोना होता है या कोई और मसला होता है, सबसे पहले ये जो कुल्हाड़ा चलाते हैं ना, ये चलाते हैं तालीमी इदारों पे। क्योंकि ये जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं PTI को छोड़ के, इनको तालीम से एलर्जी है। अगर तालीम से एलर्जी न होती तो 77 साल में ये हाल होता मुल्क का, और मुल्क की जो शरह खानगी है वो इतनी पस्त होती। श्रीलंका आगे है, बांग्लादेश आगे है, कोरिया आगे है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें जानबूझकर पीछे रखा गया है। इनमें शऊर पैदा ना हो, इनमें शऊर पैदा हो गया तो ये सवाल करेंगे, ये हमारी बादशाहतों को ललकारेंगे, तो वो एहतजाज को बहाना बनाकर और जो है वो जुमे को, हफ्ते को, इतवार को कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स बाहर ना निकल सकें, स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज ना कर सकें। क्योंकि इनके सामने ताज़ा मिसाल है हसीना वाजिद की। और अब तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा स्टूडेंट्स ने कोर्ट के अंदर घुस के हसीना वाजिद के वारंट जो है वो जारी करवा दिए हैं। और उन जजों को जिनको हसीना वाजिद ने लगाया था, स्टूडेंट्स ने वहां खड़े होकर कहा कि ये इस्तीफे दें और घर जाएं। तो यहाँ पे ज़रा सी बात पे आप एक तालीमी कैलेंडर निकाल लेना। मैं चूंकि एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि साल में कितनी छुट्टियाँ होती हैं, यकीन करें। और स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे लाया जाता है, यानी पढ़ाई पे लगाया जाता है, फिर इसी तरह का कुछ हो जाता है कि जी, और यानी सोचे ना, ये सोचते हैं ना समझते हैं। उसकी एक और वजह है, उसकी वजह यह है कि इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, हे लेवल तो हो लेवल कर रहे हैं, वो तो उधर जो है ना वो तैयार हो रहे हैं हुक्मरानी के लिए। उनको सारी हराम ज़दगियाँ सिखाई जा रही हैं वहाँ बाहर के मुल्कों में कि किस तरह तुम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, चाहे वो जर्नैलों के हैं, चाहे वो सियासतदानों के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, कि किस तरह जाके तुम लोगों ने रहा सहा जो खून है वो पीना है। वो तो बाहर पढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क को, कॉलेजेस का बेड़ा गर्क को, स्कूल्स का बेड़ा गर्क को, इनको इससे क्या लेना देना। वो टोनी ब्लेयर ने जो है वो ट्यूशन लगवाई थी, बहुत पॉपुलर वजीर आज़म थे बरतानिया के, तो उसमें जो है ना ईवान नुमाइंदगान में हंगामा हो गया था कि इसका मतलब है जो है ना वो स्कूल में तालीम ठीक नहीं है, सरकारी स्कूल में, कि तुम्हारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो टोनी ब्लेयर को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और बच्चे भी हटवाने पड़े थे। यहाँ पे देखें
کالجز بند ہیں، سکولز بند ہیں، بچے گھروں میں جو ہے نا چل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا لینا دینا۔ اس کے بعد اصل آئینی ترمیم، یہ جو ہے نا آرمی چیف کی مدت، آرمی چیف کی اس وقت آپ مثلاً سمجھیں کہ جی 58 سال عمر ہے۔ یہ وقار ملک نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے۔ اگر وہ 65 سال تک عمر کر دیتے ہیں تو آپ بتائیں کہ چیف کو کتنے سال مل جائیں گے؟ 7 سال۔ اور اصل مسئلہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ جی آئینی تحفظ دیا جائے، آئینی تحفظ دیا جائے آرمی چیف کو۔ مثلاً یعنی یہ میں آپ کو آسانی اس کے ساتھ سمجھاؤں کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے فارم 47 والی، اس کے بعد جس کی بھی حکومت آ جائے وہ آرمی چیف کو نہیں چھیڑ سکتی۔ آرمی چیف جو مرضی یہ کرے، جو مرضی یہ کرے۔ ویسے جس طرح وہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو ڈسمس کر دیا تھا، حالانکہ نواز شریف کے پاس اختیار تھا، لیکن نواز شریف نے بڑے بھونڈے طریقے سے ڈسمس کیا۔ جس طرح نواز شریف سارے کام کرتا ہے تو وہ پھر مارشل لاء لگ گیا۔ وزیر اعظم چیف کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ آخری رات عمران خان کو مشورے دیے گئے کہ باجوہ کو ڈسمس کر دو، لیکن عمران خان تو ہمیشہ ملک کا سوچتا ہے، اس نے کہا نہیں۔ تو اب یہ آئینی ترمیم ایک رکھی گئی ہے کہ آرمی چیف کی مدت کو، آرمی چیف کے عہدے کو آئینی کور ہو، آئینی کور ملے، یعنی کسی قسم کا اس پہ کوئی چیک نہ ہو، وہ جو مرضی کرے اور اس کو پھر 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ ہٹایا جا سکے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً 7 سال بن جاتی ہے مدت، یہ ترمیم کے بعد 6 سال بن جاتی ہے۔ 6 سال یہ آرمی چیف یہاں پہ جس کی مرضی حکومت آ جائے وہ آرمی چیف کو نہیں چھیڑ سکے گی۔ اگر چھیڑنا چاہے گی تو 2/3 اکثریت ضرورت ہوگی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے 2/3 اکثریت کتنی جو ہے نا مشکل سے ملتی ہے کسی پارٹی کو۔ رات کو فضل الرحمان کا آپ نے سنا ہوگا، وہ نام لیتے لیتے محسن نقوی کی طرف مڑ گئے کہ ان ترامیم کے پیچھے کون ہے، پھر زوردار کہکا لگا اور کہکے کے بعد کہا گیا کہ محسن نقوی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے محسن نقوی کون ہے، محسن نقوی کو کون لایا ہے، کس نے لگایا ہے، وزیر داخلہ کس نے لگایا ہے، پی سی بی کا چیئرمین کس نے لگایا ہے، یہ آپ سارا جانتے ہیں۔ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اصل جو زہر ہے ان آئینی ترامیم میں وہ یہ ہے۔ اور پھر پاکستان میں کیا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں مسئلہ نوکریاں، ملک بھاڑ میں جائے، ملک کا بیڑا غرق کو میری نوکری۔ قاضی فائدی سے نے ملک کو کیا بنا دیا ہے؟ کوفہ، کربلا قاضی نے بنا دی ہے، لیکن میری نوکری جس کو سینئر وکلا اب کہہ رہے ہیں کہ پاگل بوڑھا، یہ پاگل ہے۔ یعنی مقدر تو دیکھیں نا جو پاکستانیوں نے پایا ہے، جن کا چیف جسٹس بقول فیصل صدیقی، بقول علی احمد کرد، بقول حامد خان کہ پاگل ہے، جن کو ہم وہ یعنی ترس کھا کے 2 روپے یا 10 روپے دے دیتے ہیں، کسی کی شلوار نہیں ہوتی، کسی کی قمیض نہیں ہوتی، کسی کے بال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے جو چیف جسٹس ہے۔ یہ ساری تباہی کس سے آ رہی ہے؟ اسی کی نوکری سے۔ نوکریاں پاکستان میں، نوکریاں، اتنا کمانا، اتنا کھانا، اتنی مراد، اتنی پینشنیں، لیکن نہیں، قوم کے ساتھ دشمنی ہے کہ اس قوم کو نہیں چھوڑنا، ہمیں عہدہ ملا ہے تو نہیں چھوڑنا۔ بہرحال یہ جی اصل آئینی ترمیم ہے۔ رات کو فضل الرحمان نے بھی ذکر کیا ہے۔ سپریم کورٹ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سیٹیں دے دی جائیں اس کو، چوروں کو۔ پھر یاد دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ نے کہ جی بعد میں جو بھی ترمیم ہوئی ہے، ہم فیصلہ جولائی میں دے چکے تھے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، وہ 8 جج ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر وضاحت جاری کر دی ہے کہ یہ آپ سیٹیں نہیں دے سکتے چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، مینڈیٹ چوروں کو، اور جو غدر مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے پورے ملک میں، آپ نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے اب تیسری دفعہ وضاحت جاری کی ہے ان 8 ججز نے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، یہ سیٹیں آپ نہیں دے سکتے۔ الیکشن کمیشن کا اس لیے جو آج اجلاس ہوا تھا اور بلا لیا گیا تھا ان خواتین کو کہ آپ میک اپ شیک اپ کر کے نا 2-2 کلو کا پہنچیں، آپ کو آج نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے پھر وضاحت جاری کر دی، جسٹس منصور علی شاہ اور کمپنی نے، جو باقی 7 جج ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تھا
اجلاس یہ پھر بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے اور یہ چلا گیا ہے 24 اکتوبر تک۔ بہرحال میری تمام قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ کوئی اسپیشل دو نفل حاجت، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دو نفل حاجت کے پڑھیں تاکہ اس پاگل سے، اس ذہنی مریض سے، اس لانتی سے، اس شمر سے، اس یزید سے جس کا نام قاضی فائز ہے، کہ اللہ ہماری جان چھڑائے۔ ایک پاؤ گوشت کے لیے جو پوری 7,96,096 مربع کلومیٹر کی بھینس کو ذبح کرنا چاہتا ہے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے، تو بہرحال سپریم کورٹ نے پھر یاد دہانی کرا دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دہائیاں لگا کے نا ایک بیسٹ کتاب ہے مارکیٹ میں، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے یا نہیں، بہت ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دنیا کے 100 سب سے بڑے انسان، دنیا کے 100 بہترین انسان۔ اور پتہ ہے پہلا نام کس کا ہے؟ جی، ون اینڈ اونلی حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نام ہے۔ لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، کیوں؟ بہترین ٹیچر، بہترین، دنیا کے بہترین ٹیچر۔ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، ٹوٹل عمر 63 سال، ٹوٹل عمر، اور تبلیغ کب شروع کی، اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، یعنی 40 سال، اور بقایا کتنے بچ گئے؟ 23 سال۔ ان 23 سال کا معجزہ 7 براعظموں میں اذانیں، 7 براعظموں میں مسلمان، 7 براعظموں میں تبلیغی جماعت والے پھر رہے ہیں، 23 سال۔ اب نوح نے کتنے سال جو ہے نا آدم ثانی نے تبلیغ کی؟ 937 سال۔ 937 سال میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 18 بندوں نے اسلام قبول کیا، ایک کتاب میں لکھا ہے 52 بندوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اللہ کا پیغام، اور سب سے زیادہ جو لکھا ہوا ہے تو 72 لکھا ہوا ہے، 72 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ 937 سال۔ اپنا بیٹا کنان، لاڈلا بیٹا، اپنا بیٹا نہیں پڑھا کلمہ۔ اگر ہمارے پیغمبر کو اتنے سال مل جاتے تو پوری دنیا میں کوئی بغیر کلمے کے ہوتا؟ یہ تو 23 سال لگائے انہوں نے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے، اس کی تعلیمات بہترین ہوتی ہیں۔ آج آپ لوگوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، خطبات سنے ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی واقعہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہوگا کہ کیا تعلیمات تھیں، اور وہ کون سا جادو تھا جو سر چڑھ کے بولا۔ غیر مسلم لکھ رہے ہیں کہ سب سے جو ہے نا وہ نمبر 1 ہے دنیا میں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان پہ، یہ جو ہے نا ہم موٹر وے بنا دیں گے، ہم اورنج ٹرین بنا دیں گے، ہم بے نظیر والی آپ کو بھیک دیں گے، بلا سود قرضے دیں گے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ جی، اچانک خان صاحب آ گئے، خان صاحب ٹیچر بن گئے۔ خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا قوم کو، تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، تم پر کن لوگوں کا قبضہ ہے، یہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں، یہ قرضہ لیتے ہیں، اس قرضے کو حلالہ کروا کے باہر بھیج دیتے ہیں، باہر جائیدادیں بناتے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ عمران خان نے بتائیں، اور ایجوکیٹ کر دیا، یعنی اس لیول پہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو اتنا عرصے نہیں ملا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، ایک دن میں 4 دفعہ ٹی وی پہ آتے تھے۔ یہ تو کسی کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے نا، ڈرپوک۔ وہ جو ہے نا برکت دت کو اس نے نا انٹرویو دیا، نواز شریف نے، اپنے صحافیوں کے سامنے نہیں آتا، آئے نا صدیق جان کے سامنے، آئے نا عمران ریاض کے سامنے، آئے نا سمیع ابراہیم کے سامنے، آئے نا ڈاکٹر موید کے سامنے۔ وہ سارے کپڑے اتار کے لپیٹ کے اور گٹھڑی اس کے سر پہ رکھیں کہ تم نے ساری زندگی کیا کیا ہے۔ اور عمران خان کے 96 سے انٹرویو نکالیں، جو بات وہ اس وقت کہتا تھا ابھی بھی کہتا ہے، کیونکہ لیڈر ٹیچر ہوتا ہے، لیڈر روشنی پھیلاتا ہے، لیڈر راستہ دیتا ہے۔ عمران خان نے اتنا ایجوکیٹ کیا کہ اب عمران خان کی پارٹی کے گلے پڑے ہوئے ہیں کارکن، یعنی کارکنوں کی آواز پر لیڈر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نون لیگ میں دیکھا ہے، پیپلز پارٹی میں دیکھا ہے، JUI میں دیکھا ہے، جماعت اسلامی میں دیکھا ہے، کارکن فیصلے تبدیل کرا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ عمران خان کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ٹکٹ آپ نے غلط دی ہے، اور یہی تعلیمات تھی۔
جب عمر بن خطاب کے سامنے ایک بدو کھڑا ہو گیا کہ اس چادر سے آپ کا جو ہے نا وہ کرتا ہوتا ہی نہیں تھا اور آپ نے جو ہے نا وہ یہ کرتا کیسے بنا لیا، یہی عمران خان نے بتایا۔ عمران خان ہمیشہ کہتے کہ یا فتح علی خان ٹیپو کی زندگی اور موت قبول کر لو یا بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور موت قبول کر لو۔ جس نے غلام بننا قبول کیا، رنگون جانا قبول کیا، رنگون میں مرنا قبول کیا، رنگون میں دفن ہونا قبول کیا۔ اور فتح علی خان ٹیپو آج پوچھ لیں میسور والوں سے، آج ہندوؤں سے پوچھ لیں، مسلمانوں سے پوچھ لیں، اور اس کی قبر پہ ہر وقت رش ہوتا ہے کہ کیا بندہ تھا، کیونکہ وہ کہہ گیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ فتح علی خان نے کہا تھا۔ اور نپولین بوناپارٹ جس کا دوست تھا، نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اس دنیا میں 2 مرد ہیں، ایک میں اور ایک فتح علی خان ٹیپو، یہ نپولین نے کہا تھا۔ اور ان دونوں دوستوں کی سوچ کیسی تھی؟ نپولین کہتا تھا 1000 شیروں کا لشکر ہار جائے گا اگر ان کی قیادت گیدڑ کرے گا یا بھیڑ کرے گی، اور 1000 بھیڑوں کا لشکر جیت جائے گا اگر ان کی قیادت شیر کرے گا۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ عمران خان نے فتح علی خان کا درس دیا، عمران خان نے جیلوں سے، پھانسیوں سے، آپ خود دیکھ لیں، عملی طور پہ دیکھ لیں نا، زبانی کلامی نہیں، اپنی طور پہ۔ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی انہوں نے شعور دینے کی کوشش کی؟ کبھی انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی؟ کیونکہ میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں کہ دنیا کے جو سب سے بڑے اور سب سے عظیم رہنما اور ٹیچر تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ انہوں نے ایجوکیٹ کیا، انہوں نے روشنی دکھائی، اور اسی روشنی پہ بے سر و سامان مسلمانوں نے سپر طاقت روم اور ایران کو الٹ دیا۔ یہی بات جو ہے نا وہ بعد میں یہ بہت سارے لیڈروں نے ثابت کی کہ وہ ٹیچر ہیں۔ کسی بھی لیڈر کے بارے میں پڑھ لیں تو جو بڑا لیڈر ہوتا ہے قوم کا وہ ٹیچر ہوتا ہے، اس کی جو اقوال ہیں، یقین کریں کہ عمران خان کے اقوال پہ کتابیں لکھی جائیں گی۔ یہ ابھی تو ضائع کر رہے ہیں نا ہم، یعنی اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے اقوال پہ کتابیں لکھی جائے۔ ابھی بھی اس کی جو ہے نا وہ ایک انٹرویو آ جائے تو وہ جس اخبار میں آ جائے اس کی جو ہے نا قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ان کی لائف ہمارے لیے مشل راہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشل راہ ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیڈر، میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا کہ 100 جو ہے نا وہ بڑے بندے، ان میں پہلا نام جو ہے نا وہ جناب کا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایجوکیٹ کیا۔ اور کس طرح ایجوکیٹ کیا؟ ساری زندگی 63 سال کی عمر میں ایک انسان کو قتل نہیں کیا، ایک انسان کو 63 سال کی زندگی میں ایک انسان کو قتل نہیں کیا۔ ایک اسامہ بن زید کی شکایت آئی، بہت بڑے جنگجو اور بعد میں جرنیل بھی بنے، ان کی شکایت آئی کہ آج اسامہ بن زید نے ایک بندے کو قتل کر دیا غزوہ میں۔ اسامہ بن زید کو بلا لیا گیا، ٹیچر کیا ہوتا ہے، اسامہ بن زید کو کہا کہ وہ بندہ، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، کیوں؟ تو اسامہ بن زید نے کہا کہ میری تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ اور پتہ کیا فرمایا 2 جہانوں کے سردار نے؟ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ تم نے دیکھا تھا دل چیر کے؟ اور پھر ساری عمر اسامہ بن زید کو اس بات کا فکر رہا، غم رہا، وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ تھے آپ، ایسے ٹیچر تھے، اور ساری عمر کسی جاندار کو قتل نہیں کیا آپ نے، حالانکہ دشمنوں نے کیا کچھ کیا۔ تو بہرحال عمران خان اس قوم کے لیے لیڈر بن کے آئے، عمران خان اس قوم کے لیے ٹیچر بن کے آئے، اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ قوم آہستہ آہستہ ان شکنجوں سے، قوم آہستہ آہستہ ان پابندیوں سے اور ان ہتھ کڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا رہی ہے۔ کم از کم عمران خان نے یہ کر دیا کہ ایک ایک نقاب نوچ کر
وہ تار پہ ڈال دیا اور ان کے اصل چہرے دکھا دیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی جمعے کے بابرکت دن کے صدقے مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔